मुबारकात हूँ। हुकूमत ने अपनी तरफ से क्या इक़दामात किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई लोगों को, अवाम को कोई रिलीफ मिली हो या आगे रिलीफ मिलने की उम्मीद हो। और आखिरी चीज़ ये कि जब शुरू में मैं आपको मुबारकात पहले सवाल के जवाब में बता दूंगा, तो आखिर में मैं फिर ये भी आपको बताऊंगा कि माहिरीन की क्या राय है कि वो मुहर्रकात जिनकी वजह से ये गैर मामूली कीमतों में इजाफा दुनिया में देखने के लिए आया है, आलमी मंडियों के अंदर आया है, दुनिया के तमाम ममालिक में आया है, तो ये साइकिल कब टूटेगा, इसकी कमर कब टूटेगी और ये कीमतें जो हैं वो वापस एक मामूल की तरफ कब जाने की उम्मीद रखी जा सकती है, या ये अब जो कीमतें जो बढ़ गई हैं, जो इजाफा हो गया है, क्या ये यहीं पर रहेंगी आगे। तो इन चार चीज़ों में से सबसे पहले तो शुरू करते हैं जी कि क्या क्यों हमारी ये सूरत हाल बनी। लेकिन सूरत हाल जो पैदा हुई वो पिछले साल, जैसे ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि एक गैर मामूली दुनिया ने एक आफत का सामना किया। आफत ही का लफ्ज़ मेरे ख्याल में सही है उसके लिए, और वो कोविड है। वो चीज़ है जिसका अक्सर मैं आपसे जब बात करता हूं तो उसी के ऊपर करता हूं। तो उसकी वजह से पहले तो शुरू में ये हुआ कि दुनिया के अंदर, क्योंकि एकदम से दुनिया बंद हुई और जो फौरी तौर पे जो तलब थी या डिमांड थी उसके अंदर कमी पैदा हुई, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ओवरनाइट, यानी रातों रात उसके अंदर कमी पैदा हुई, तो दुनिया के अंदर ये अशिया थी उनकी सप्लाई या फरहमी ज्यादा थी और उनके इस्तेमाल करने वाले कम हो गए, और दुनिया में कीमतें जो हैं वो तेजी से नीचे की तरफ आईं। लेकिन हमने उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली के तहत काम किया जिसकी दुनिया में बात भी हो चुकी है, दुनिया से पजीराई मिली है, आप सब उससे वाकिफ हैं। और हमने एक टारगेटेड अप्रोच ली, एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी ली। और अगर आपको याद हो कि मार्च में जो बंदिशें लगी थी, जिसमें तकरीबन 2 हफ्ते के लिए अक्सर चीजें मुल्क में जिस तरीके से बाकी दुनिया के अंदर हो रहा था वो पाकिस्तान में भी बंद हो गई थी। उसके बाद हमने तेजी से वो तमाम चीजें जिनसे लोगों की जो जरूरी इस्तेमाल की या अशिया थी, या ऐसी चीजें जिनसे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, ज़र मुबादला की कमाई होती है, तो हमने सबसे पहले जो फैसले किए थे हमने वो इंडस्ट्रीज खोल दी थी। तो हमारी जो तवानाई की इंडस्ट्री की गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स और ये सारी चीजें हमने खोल दी। हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री सारी खोल दी, खाने पीने की अशिया जो बनाती थी, दवाइयां बनाने वाली चीजें। और उसके बाद हमारा बड़ी तेजी से, बड़े छोटे अरसे के लिए मसला आया और चंद हफ्तों के लिए, और उसके बाद जो है हम एक मामूल की जिंदगी में आ गए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर आपको और शायद कुछ हद तक हमें भी ये अंदाजा नहीं हुआ कि बाकी दुनिया में, क्योंकि वहां पे बंदिशें जो हैं वो बहुत ज्यादा अरसे के लिए लगी, बहुत ज्यादा कड़ी लगी, और देखा हमने नुकसान। तो उनके जो कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर नुकसान हुआ, मईशतें बैठ गई, अमेरिका की मईशत जो है तकरीबन 10% उसमें कमी आ गई जीडीपी के अंदर। इंडिया की आजादी के बाद से सबसे खराब साल गुजरा पूरी दुनिया में, पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर यह हुआ। चाइना की ग्रोथ रेट गिर गई। ये जो तमाम दुनिया के अंदर मईशतें सुकड़ रही थी, तो उसकी एक चीज नतीजा ये निकला कि जो जरूरी अशिया हैं उनकी पैदावार और उनकी तरसील का निजाम बुरी तरीके से असरअंदाज हुआ, और कुछ केसेस के अंदर तो मफलूज होकर रह गया। और जैसे जैसे दुनिया वापस मामूल की तरफ आई, मईशतें खुलना शुरू हुई, डिमांड वापस आई इकोनॉमीज के अंदर, तो हमें नजर आना शुरू हुआ कि दुनिया के अंदर अशिया की किल्लत नजर आनी शुरू हो गई। चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, ज़राअत की माल हो, एनर्जी की, तवानाई की चीजें हो, उन सब के अंदर हमें बेतहाशा इजाफा होते हुए नजर आया। और यही नतीजा है कि दूसरा जो सवाल कि क्या सिर्फ हम लोग हैं या पाकिस्तान है जिसने ये देखा, ये इजाफा कीमतों के अंदर, तो वो ऐसा नहीं हुआ, वो तमाम दुनिया के अंदर हुआ। और कुछ चीदा चीजें जो हैं बड़ी, जो ज्यादा अहमियत की, जो आवाम की जिंदगी की, रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको भी तफसील बताता हूं कि दुनिया के अंदर, और ये दुनिया का जो इंफॉर्मेशन डेटा है ये वर्ल्ड बैंक की उनकी जो पिंक शीट होती है वहां से लिया है हमने। और 12 माह पहले सितंबर
21 یعنی اس سال، اس میں پچھلے ایک دو ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں، وہ ماہانہ آتی ہے، تو سپتمبر 2021 میں سپتمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی، اشیاء کی قیمت کے اندر، اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی. دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ، یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر، اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ. اور یہ کیسے ممکن ہوا اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا، وزیر اعظم نے کیا کیا کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا. اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں، LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر اس میں 135% اضافہ ہوا. پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں. تو 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی. جو LNG ہے، LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا. تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا. تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا، تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا، جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا، یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا. اسی طریقے سے خوردنی تیل، اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے. خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا، یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا. آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا. پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا، جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر، اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں. آئیے میں سپتمبر 2021 مقابلہ سپتمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں. اور آخری چیز، ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے، اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے، جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی، سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹی سائڈ زیادہ ہوتا ہے. اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا. تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا، اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا، اضافہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق روزمرہ استعمال کی، یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے، یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا. اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا، لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر، یعنی یہ پچھلے ماہ کی، بلکہ نہیں، یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں، اکتوبر کے وسط کے، اور پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ، میں پرائز دیکھ رہا تھا. اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی، کیونکہ عام طور پہ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ سب کو پتا ہے ہمیں، لیکن جو دوسری چیزیں جو نکالی، جو خورد و نوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھی، اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے. اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے. یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں. آپ چاہے آٹا لے لیں، آپ خوردنی تیل لے لیں، آپ پیاز کی قیمت لے لیں، آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں، ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے، چینی کی قیمت میں، اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا
جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا، ہاں انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے، ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے سمجھ میں آ گئی، ایک عالمی ایک وبا پھیلی، اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے، لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے. تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا، کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا. میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ ذکر کر دوں کہ برینٹ کروڈ کی قیمت کے اندر 81.5% کا اضافہ، جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا. اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اب اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا. پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا. اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 30 روپے فی لیٹر تھی. اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے. اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کی بتا رہا ہوں. سو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے. یعنی وہ آدھے سے بھی کم کر دیا گیا ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے. اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے. سو یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا. 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے. اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے. یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ اس پہ بھی 30 روپے فی لیٹر تھی، اور 30 روپے فی لیٹر سے وہ کم کر کے 5 روپے 14 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر بھی ڈیزل کے اوپر تو یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 25 روپے لیٹر کی کمی کی گئی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اندر. اس کے اندر کسٹمز ڈیوٹی کے اندر رد و بدل کیا گیا تھا اور اس کے اندر کچھ مائنر اضافہ ہے. میں اگر یہ نمبر میرے پاس سامنے آ جائیں، ہاں یہ اس کے اندر تقریباً کوئی 3 روپے کا اضافہ ہے کسٹم لیوی کے اندر. ڈیزل کا جو میں دیکھ رہا ہوں اور پیٹرول کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے سے ایک اضافہ ہے. اس کے اندر بھی وہ بھی چھوٹا اضافہ ہے. میں ایگزیکٹ نمبر اس کا 1.63 سے 9، اس میں ذرا سا زیادہ ہے، اس میں تقریباً 7.5 روپے کا اضافہ ہے. لیکن مجموعی طور پہ جی سر 9 روپے 27 پیسے ہے اس وقت کسٹمز ڈیوٹی، اور جو اس پہ ڈیزل کے اوپر ہے وہ 8 روپے 81 پیسے ہے. سو یہ جو ڈیوٹیز ہیں اس کو بھی اگر میں شامل کر دوں تو بہت بڑی کمی کی گئی ہے اس ٹیکس کے اندر. اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر پہ مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا، بڑی غلطی کی انہوں نے. حالانکہ پوچھا تھا انہوں نے رات کو ذرا سا کوئی 9 ساڑھے 9 بجے تھے شاید، وہ سوچ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا نہیں اس کا، اور انہوں نے میری ایک پرانی ٹویٹ نکال لی تھی جس پہ میں نے تنقید کی ہوئی تھی کہ پیٹرولیم کے اوپر جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز جو ہیں وہ 52% ٹیکس بن چکا تھا.
اور اگر آپ ڈیزل کا اس وقت پیک ٹیکس دیکھیں تو مجھے یاد ہے ایک مہینہ ایسا بھی آیا تھا جس میں 101% تھا ڈیزل کے اوپر ٹیکس. سو جو حکومتوں کے اب پیٹرول ڈیزل جو ہے وہ صرف باہر سے نہیں امپورٹ ہو رہا. آپ کے اپنے جو معاہدے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ کہتے ہیں عالمی کمپنیوں کو یا پاکستانی سرمایہ کار کو کہ آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، آپ گیس فیلڈز گیس نکالیں، پیٹرول نکالیں، پھر ریفائنری لگائیں اور ریفائن کریں پاکستان کے اندر، تو ان کی بھی جو پرائسنگ کی جاتی ہے وہ بھی پیک کی جاتی ہے عالمی منڈی کی قیمت کے ساتھ. تو آپ کی جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ تو ہے اس کے اوپر منحصر کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت میں کیا ہو رہا ہے. حکومت کے اختیار میں جو ہے وہ ایک چیز مکمل طور پہ اختیار ہے کہ حکومت ٹیکس کتنا اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو حکومت کے پارٹلی اختیار کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا. 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے. اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا. اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر. تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے. اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد. جی اس میں سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے. جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے. یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالی جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے فائنانس. اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 کے جی تھیلے کی، اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے. 20 کے جی کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے. اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا. کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر. پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے، بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی. اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے. تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیز کر رہی ہے اگر وہ بھی کر دیں. اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے، اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے. پھر چینی کے اوپر درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے. 90 روپے کے جی کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا اسی ایک سال کے اندر، جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے. پھر اس کے علاوہ جو کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں
جو صاحب استطاعت نہیں ہے، ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں، تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ وہاں 2018 میں، وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے. حکومت جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بجٹ جو ہے اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں، خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے. اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں. پروگرام تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی، نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے، اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد، سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا، اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے، اور یہ ایک اس وقت میں، جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہے، غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے، اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا، اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے، اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی، وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا، یہ کووڈ کا شوق آ گیا، سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی، جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کی اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی، تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے، اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا، وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے، لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے 1-2 ماہ کے اندر نہ نظر آئے، اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے، اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے، وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا، پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے، اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے، اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. صاحب دی نیوز سے سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے، یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے، اور وہ کتنا اثر ہے، اور کیا
آپ تو اس زمانے میں بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے. دوسرا سر جو ایگریکلچر ملک ہے ہمارا، اب اگر آپ کی بمپر کرافٹ ہوئی ہے ویٹ کی، تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کرائسس نظر آ رہا ہے. اور چینی میں بھی یہی ہے کہ چینی کی جو ہے وہ فصل تو بڑی اچھی ہے لیکن ڈومیسٹک پرائسز کنٹرول. جی مہتاب، دونوں چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. آئی ایم ایف والا آپ کا پوائنٹ جو ہے اس کا میں ایک دفعہ پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور لیکن میں پہلے گندم کو بتا دوں آسان. دیکھیں، گندم کی فصل جو ہے وہ یقیناً ہماری بہت زبردست ریکارڈ فصل ہوئی، جس طریقے سے ہماری مکئی کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، ہماری چاول کی فصل جو ہے وہ ریکارڈ فصل تھی، اور گنے کی جیسے آپ نے کہا وہ سیکنڈ ہائیسٹ ایور تھی. اس سال کی ہماری امید یہ ہے کہ گنے کا بھی ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. سو ان 2 سال کے اندر آپ کو تمام بڑی فصلوں کے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ظاہر حکومت جو زراعت کو انسینٹو دے رہی ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن ایک وجہ آپ کو یہ گندم کے اندر جو پیداوار زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئی جس کا آپ نے ذکر کیا مہتاب، وہ اس لیے تھی کہ آپ نے اس کی قیمت جو خرید کی ہے، سپورٹ پرائس، وہ 1400 روپے سے بڑھا کے 1800 روپے کی. آپ نے 400 روپے کا اضافہ کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا، بنیادی فیصلہ کیا تھا. عوام اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اگر شہری عوام ہے تو وہ بولے یار کہ آپ نے اس کا تو فائدہ کرا دیا، لیکن آپ نے میرے لیے تو آٹا مہنگا کر دیا. لیکن ہمارے پاس چوائس یہ نہیں تھی کہ ہم آٹا مہنگا ہو یا نہ ہو. چوائس صرف آپ کے پاس یہ تھی کہ کیا آپ یہ جو عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھی ہے، اس قیمت کو پاکستانی کسان کو دیں گے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کے اندر خرچ کرے، یا آپ یہ پیسہ یوکرین کے یا کسی اور ملک کے گندم پیدا کرنے والے کو دیں گے. تو حکومت کا اور عمران خان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے کسان کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں. تو آٹے کی قیمت ایک حد تک تو اس کی وجہ سے بڑھی ہے. دوسرا، جیسے میں نے کہا کہ میری تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی تمام میڈیا سے کہ یہ سوال سندھ حکومت سے تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی پنجاب بھی اپنی ضرورت سے زیادہ آٹا گندم پیدا کرتا ہے، سندھ بھی پیدا کرتا ہے، کہ اتنا بڑا فرق ہے کیوں سندھ کے اندر، پچھلے پورے سال کیوں چلتا رہا. جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہم کر رہے تھے وہ کوئی جذباتی بات چیت نہیں تھی. اس کے پیچھے شاید کوئی جذبہ ضرور ہو، لیکن وہ ایک جذباتی بات چیت نہیں تھی. ہم نے اپنے ایکشنز لیے تھے. جو ایک فرق ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ دیر کریں فیصلے کرنے کے لیے. آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ، ایک صاحب نے مجھے یاد ابھی تک کہا، انہوں نے کہا میں فیصلہ ساز ہوں، میں اس لیے فوری فیصلے کرتا ہوں. سر جی، جب کووڈ کے اندر ہمیں زندگی اور موت کے فیصلے کرنے پڑتے تھے اور روزانہ کرنے پڑتے تھے، فیصلے ہمیں کرنے آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں عوام کا کوئی درد ہو نا تو آپ فیصلے وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور آپ اپنی عوام کے لیے جتنا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے فیصلے کرتے گئے. وزیر اعظم نے انتظار نہیں کیا تھا آئی ایم ایف پروگرام آنے سے، اور یہی وجہ ہے. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام آپ کے سامنے ایک شرائط رکھتا ہے، آپ ان کو نہ مانیں، آپ دیر کر دیں فیصلہ کرنے میں، تو شرائط اور کڑی ہو جاتی ہیں. اس کیس کے اندر میں تفصیل سے فلور آف دا ہاؤس بھی بتا چکا ہوں. ابھی بزنس ریکارڈر میں ایک انٹرویو لیا تھا، انہوں نے اس میں بھی میں نے تفصیل دی ہوئی ہے.